सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर। जानते हो सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत दे दे ला यंबगी लिअहद, जो हुकूमत किसी और को न मिले, मुझे ऐसी ताकत दे जो किसी और को न मिले। और अल्लाह ने वैसी ताकत दी उनको। हवा उनके कंट्रोल में थी। 1 महीने का सफर वो सुबह से शाम तक कर लेते थे। बड़े बड़े जिन्नात उनके कंट्रोल में थे। उनके हुक्म से बड़े बड़े किले बना देते थे। पल भर में, मिनटों में, घंटों में वो पूरे किले बना लेते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का टाइम आया। हाय हाय, अल्लाह ने मौत, एक नबी की मौत भी कैसे रखी। फरमाया फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौता मा दल्ला अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि ताकुलु मिन साता। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का टाइम आया, बूढ़े हो चुके हैं, अपनी लाठी के ऊपर टेक लगा करके खड़े हैं और जिन्नात को डायरेक्शन दे रहे हैं, जिन्नात को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तामीर का हुक्म दे रहे हैं, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। और उसी हालत में सुलेमान की मौत का टाइम आ गया। सुलेमान अपनी छड़ी के ऊपर टेक लगाए हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी रूह उनके कब्ज़े उनसुरी से परवास कर गई। और जिन्नात अभी तक ये इस गलत फहमी में पड़े, हमारा बॉस तो खड़ा है, लाठी के सहारे खड़ा है, और बॉस तो हमें इंस्ट्रक्शन देकर खड़ा हुआ है। जिन्नात अपने काम में लगे। जब हजरत सुलेमान की उस छड़ी को दीमक ने खा करके खत्म किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम की डेड बॉडी जब जमीन पर आई, तब जिन्नात को पता लगा कि हाँ, गैब का इल्म तो हमको भी नहीं। सुलेमान को कब मौत आई हमको भी नहीं पता। ये अल्लाह का कानून है मेरे भाई, नबियों को भी मौत आई। अगर मौत से किसी को छुटकारा होता, अल्लाह अपने आखिरी नबी, हम सबके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत से दो चार न कर। मगर ये मौत तो आपके ऊपर भी तारी है। सिर्फ मौत नहीं आई, मौत की सख्तियां, मौत की सकरात। अम्मा आयशा फरमाती है कि मैं अल्लाह के नबी की मौत का मंजर देखने के पहले मैं बहुत नापसंद करती थी। अगर किसी के ऊपर आखिरी टाइम में मौत की सख्तियों को देखती थी, मैं अच्छा नहीं समझती थी। मगर अपने नबी के आखिरी वक्त में मैंने देखा कि आपके ऊपर सकरात मौत, मौत के टाइम की सख्तियां अपने नबी के ऊपर मैंने देखी। अल्लाह के नबी आखिरी टाइम में दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला सकरातिल मौत, परवरदिगार सकरात मौत पर मेरी मदद फरमा। कभी मौका मिले आपको अपने सोशल मीडिया और तमाम ये दुनिया के गैर जरूरी कामों से, तो कभी अल्लाह के प्यारे नबी की वफात का चैप्टर आप किसी सीरत की किताब में से खोल के देख लीजिए। शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए मेरे भाई। उस नबी का सफर आखिरत कैसा था, उस नबी ने आखिरी टाइम अपनी उम्मत को क्या नसीहतें की थी। पूरा एक मौजू है, टॉपिक है, जिस पर बड़े बड़े तवज्जो से पढ़ने की और गौर करने की। उस नबी को भी अल्लाह ताला ने मौत से बचाया। सहाबे किराम रोते रह गए, बिलखते रह गए, तड़पते रह गए। नबी की लाडली, नबी की लख्ते जिगर हजरत फातिमा रोती रह गई। मगर अल्लाह का कानून अपने नबी के लिए भी कानून रहा। अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और ऐ मेरे बंदो, इस मौत के ऊपर तुम ये ना समझ लेना कि बात खत्म हो गई, जो दुनिया में कर लिया काम खत्म हो गया। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, मौत के बाद भी एक जिंदगी है। कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाए। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको अल्लाह की बारगाह में जहन्नम की आग से बचा लिया जाएगा और जिसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वही इंसान कामयाब होने वाला है। तुमने कामयाबी किसको समझा? तुमने हुकूमत को कामयाबी समझा, तुमने दौलत को कामयाबी समझा, तुमने ताकत को कामयाबी समझा। लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है, जो जहन्नम से बच गया और जो जन्नत में चला गया वही कामयाब है। वरना हुकूमत क्या फिरौन के पास नहीं थी, दौलत क्या कारून के पास नहीं थी, ताकत क्या फिरौन के पास नहीं थी। ताकत, दौलत, हुकूमत ये कामयाबी का स्टैंडर्ड नहीं है। अल्लाह के यहाँ कामयाबी का मेयार ये है कि जहन्नम से इंसान बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। और उसके बाद अल्लाह ने एक बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान। दुनिया तो बेवफा है, दुनिया तो धोखेबाज है। दुनिया ने किसके साथ वफा की? इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इंसान जमीनें खरीदता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, माल इकट्ठा करता है, हलाल हराम एक कर देता है, जायज नाजायज एक कर देता है। और जिस दिन मौत आती है, सारी प्रॉपर्टी दूसरों की होगी, सारा बैंक बैलेंस दूसरों के हाथ में चला गया। बच्चे, इंसान के जो बच्चे होते हैं, जो बीवी होती है, वो 2-4 दिन आंसू बहाते हैं,
اس کے بعد وہ بھی اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے. کون ہمارا ہوتا ہے میرے بھائی؟ انسان صرف اپنی موت پر غور کرے. یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کی رنگینی بھول جائے گا میرے بھائی. یہ موت، اگر اس موت کو غور سے دیکھو تو ہمیں اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی. انسان جیسے ہی مرتا ہے اس کی ویلو زیرو ہو جاتی ہے. بھائی باپ بیٹے کو باپ بہت پسند ہے، بیٹا باپ سے بہت محبت کرتا ہے، مگر کیا اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں. باپ مرا نہیں، اس کو دفنانے کی تیاری ہو. اس کے بعد وہ دیکھو انسان کل تک جو بیچارہ باتھ روم میں جا کر کے گھنٹوں نہایا کرتا تھا، سردی میں گیزر چالو کرتا تھا، گرمی میں ٹھنڈے پانی سے نہاتا تھا، شیمپو الگ تھا، فیس واش الگ تھا، صابن الگ تھا، باڈی واش الگ تھا. آج کیا ہے میرے بھائی؟ آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو بتانے والا نہیں کہ تیرے لیے ٹھنڈا پانی ہے کہ گرم پانی. دوسروں کے سہارے آج وہ بیچارہ، اس کے کپڑے دوسرے اتار رہے. وہ اس لائق نے اپنے کپڑوں کو کینچی سے اس کی آستین کو کاٹا جا رہا. اللہ، کبھی کسی مردے کو نہلانے کا منظر دیکھ لو میرے بھائی. انسان کی بے بسی دیکھو. کل کا کروڑ پتی، کل کا ارب پتی، کل کا منسٹر، کل کا وزیر آج اتنا بے بس ہے، اس کی آستین کو کینچی سے کاٹ کے اس کے بدن سے کپڑے اتارے جا رہے ہیں. جس نے دنیا میں کبھی کسی کے سامنے ننگا نہ ہوا، کسی کے سامنے کپڑا نہ اتارا، آج دوسروں کے سامنے اس کے بدن سے کپڑے اتارے جا رہے، اس کو دوسرے نہلا رہے ہیں. آج کہاں گیا تیرا برانڈڈ شیمپو؟ کہاں گیا تیرا برانڈڈ صابن؟ کہاں گیا تیرا وہ باڈی واش؟ کہاں گیا؟ آج تو کچھ نہیں بول سکتا. آج جیسے نہلایا جائے گا تجھے نہانا، اور نہانے کے بعد کفن کی وہ سفید چادریں، وہ سوتی چادریں، اسی میں تجھے کفنایا جائے گا. دنیا میں تیرے کپڑے بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے، بڑے مہنگے ہوا کرتے تھے، مگر آج اللہ نے یہ جو شریعت کا نظام بنایا ہے، کفن کا وہی کپڑا جو غریبوں کو ہے، وہی امیروں کا کپڑا، اسی سفید کپڑے میں آپ کو کفنایا جائے. اور یہ کفن کا کپڑا بغیر سلا کپڑا ہے، اس میں کوئی پاکٹ نہیں ہے. یہ بتا رہا ہے تیری اوقات کیا ہے. تو بغیر سلے کپڑے میں، چند کپڑوں میں تجھے کفنایا جا رہا ہے، اور کفنا کر کے 4 لوگوں کے کندھے پہ جنازے کی شکل میں قبرستان جا رہا ہے. اور قبرستان جب جاتا ہے، مٹی دے کر کے لوگ ایسے ہاتھ جھاڑتے ہیں. یہ ایسے ہاتھ جھاڑنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ بس یہاں تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آپ اور آپ کے اعمال جانے. بیٹا بہت محبت کرتا تھا باپ سے، بیوی بہت محبت کرتی تھی شوہر سے، باپ بہت محبت کرتا تھا اولاد سے. اس قبر کی تاریکی میں کوئی کام آنے والا نہیں. دنیا میں کر دیں اور چاروں طرف گھپ اندھیرا ہو، اور سوچو اس اندھیرے سے خطرناک اندھیرا قبر کا اندھیرا ہوگا میرے بھائی. اور کون ہمیں بچائے گا؟ وہاں کون ہمیں لائٹ دے گا؟ وہاں کون ہمیں روشنی دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے الصلاۃ نور، نماز آپ کی قبر میں روشنی کا کام کرے. الصدقۃ برہان، وہاں صدقہ آپ کے کام آئے گا. والصبر ضیاء، اللہ کے دین پر آپ نے صبر کیا ہوگا، جمے رہیں گے، وہاں روشنی کا کام کرے. کہ جب انسان اور آگے بڑھتا ہے، شادی شدہ ہوتا ہے، کسی کا شوہر بنتا ہے، کسی کا باپ بنتا ہے، زندگی انہی رشتوں کا نام ہے. ہم اور آپ اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں، ہم پریوار سے، ہم فیملی سے جڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی سچ ہے کہ ہر انسان اپنی فیملی سے محبت کرتا ہے، اپنی فیملی کو نقصان سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور اپنی فیملی کا، اپنے پریوار کا بھلا کرنے کی ہر کوشش کرتا ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے پریوار کی، اپنی فیملی کی اس محبت کی یاد دلاتے ہوئے اپنی فیملی کے تعلق سے ایک اور سوچ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کا حکم دیا، جو آج ہم نہیں سوچتے. آئیے پہلے اس آیت کا ترجمہ کرتے، پھر بات کو آگے بڑھاتے. قرآن کا 28واں پارہ ہے، سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 6. اور خطاب کس کو ہے؟ اہل ایمان کو. یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو اس آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ یہ ایک مستقل ایک ٹاپک، ایک عنوان ہے. دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ خطرناک وہ آگ. دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے تو سوچو اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو اس آگ سے بچاؤ جو جہنم کی آگ ہوگی، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اور اس جہنم کی جو چوکیدار ہوں گے، جو نگراں ہوں گے، وہ انسان نہیں ہوں گے جو رشوت لے لیں گے، جو کسی کا اسٹیٹس دیکھ کر کے، کسی کا رتبہ دیکھ کر کے ڈر جائیں گے، مرعوب ہو جائیں گے. نہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ،
اس جہنم کے داروغہ ایسے فرشتے ہوں گے جو بڑے سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے، وہ اللہ کے ہر حکم کا پالن کریں گے، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہاں اللہ نے صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے کہا جتنی اپنی فکر کر رہے ہو اپنے پریوار کی بھی فکر کرو، اور کرتے ہیں ہم۔ بھئی ہم میں سے کون شوہر ایسا ہے اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کے گھر میں آگ لگی ہے، اس کی بیوی جل رہی ہے اور وہ یہاں سکون سے بیٹھا رہے؟ نہیں بیٹھ سکتا۔ کون ایسا باپ ہے جس کو پتہ لگے اس کی معصوم بچی، اس کا معصوم بچہ روڈ پر کھڑا ہے، سامنے سے کار آنے والی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے؟ کون ایسا باپ ہے جو اپنے بچے کو بچانے کی کوشش نہیں کرے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو، جس فیملی سے، جس پریوار سے تم اتنی محبت کرتے ہو، ایک خروچ آ جائے تمہیں گوارا نہیں، ایک ذرا سی آگ سے تمہاری بچی کی انگلی جل جائے تمہیں گوارا نہیں، ایک ذرا سے چاقو سے، بلیڈ سے تمہارے بچے کی انگلی کٹ جائے تمہیں گوارا نہیں۔ تم جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو جلتا ہوا دیکھ لو گے؟ جہنم کی آگ میں اپنے پریوار کو جلتا ہوا دیکھ لو گے؟ نہیں۔ علیہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیو، آج کا میرا ٹاپک یہی ہے کہ اپنے گھروں کو ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں۔ اور جب ہم بات گھر کی کرتے ہیں تو ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، گھر سے مراد کوئی بلڈنگ نہیں ہے، گھر سے مراد یہ دیواریں اور یہ خوبصورت مکانات نہیں ہیں، گھر سے مراد وہ رشتے ہیں۔ ورنہ بہت سارے مکانات ہیں جہاں ماربل بچھے ہیں اور سنگ مرمر کی عمارتیں ہیں اور بڑے قیمتی اس میں جھاڑ اور فانوس لٹک رہے ہیں، مگر ان گھروں میں نہ پیار ہے، نہ محبت ہے، نہ بڑوں کا احترام ہے، نہ چھوٹوں کا پیار ہے، نہ بچوں کی کلکاریاں ہیں، نہ بزرگوں کی ڈانٹ ہے۔ وہ گھر دنیاوی اعتبار سے گھر ہیں، وہ شریعت کے اعتبار سے گھر نہیں ہے۔ گھر تو وہ ہوتا ہے جہاں سکون ملے انسان۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہیں کہیں سکون ملے یا نہ ملے، اپنے گھر میں سکون ملے۔ گھر کے اندر ایک بیوی ہوتی ہے، شوہر زمانے کی جتنی ٹینشن اور جتنی بھی پرابلمز لے کر کے گھر آئے، اپنی بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھے تو اس کی ٹینشن دور ہو جاتی ہے، وہ سکون کا مصدر ہوتی ہے، وہ سکون کا سورس ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ ابھی ہم آگے اس پر بات کریں گے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ سکون کا رشتہ۔ آج وہ سکون کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے شیخ ابو بکر صاحب بیٹھے ہیں اور آپ الہ آباد کے اور علماء سے پوچھیں، آج نکاح ہوتا ہے اور مہینے دو مہینے کے بعد طلاق کے مسئلے آنے لگتے ہیں۔ لڑکیاں بیٹھ جاتی ہیں، ہر گھر میں درار ہے، کہیں ساس بہو کا مسئلہ ہے، کہیں شوہر بیوی کا مسئلہ ہے۔ کیوں یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ قابل غور معاملہ نہیں ہے میرے بھائی۔ گھر تو سکون کا مصدر ہونا چاہیے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو قریظہ، ان کو جب جلا وطن کیا گیا، ان کے گھروں سے نکالا گیا، اللہ نے کہا عذاب تھا ہمارا جو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم، ان اہل کتاب کو، ان کافروں کو جب ان کے گھروں سے نکالا گیا، یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب تھا۔ اس کا مطلب کہ کسی کو اس کے گھر سے نکال دیا جائے، اس سے بڑھ کے تکلیف کی اور ذلت کی اور رسوائی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے اگر انسان کو اس کے گھر سے محروم کر دیا جائے۔ گھر تو سکون کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن آج ہمارے گھر سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مجھے کہنے دیجیے کہ آج ہمارے گھروں میں دنیاوی میٹیریلز کے اعتبار سے، دنیاوی ترقی کے اعتبار سے کسی چیز کی کمی نہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ، اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین ہے، الا یہ کہ جو آپ کا رب چاہے۔ عطاءً غیر مجزوز، یہ تیرے رب کی عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو شقی اور سعید کا مطلب جنتی اور جہنمی، قرآن کی آیت سے بھی کلیئر ہو گیا۔ حدیث سے کیا مسائل مستنبط ہوتے آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جہاں تاکید کی ضرورت ہو وہاں تاکیدی جملہ استعمال۔ اللہ کے رسول نے قسم کھائی، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کی۔ اللہ کے رسول اگر ایسے بھی بول دیتے تو ہمارے اور آپ کے لیے ہمیں یقین کرنا تھا، ہمیں تصدیق کرنا تھا، لیکن اپنی بات کو مزید مؤکد کیا اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بات میں تاکید پیدا کرنے کی ضرورت ہو، مضبوطی پیدا کرنے کی ضرورت ہو تو پیدا کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے
ماں کے پیٹ میں الگ الگ اس کے اوپر اسٹیج آتے ہیں، الگ الگ مراحل آتے ہیں. پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے. ایک بات یہ بھی ہم کو معلوم ہوئی کہ ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی بھر دین پر رہیں اور مرنے کے پہلے دین سے محروم ہو جائیں، ہمارا خاتمہ دین پر نہ ہو، ایمان پر نہ ہو. اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے. ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سوء الخاتمہ سے، برے خاتمہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرمائے. اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جنت اور جہنم میں جو داخلہ ملے گا وہ انسان کے عمل کی بنیاد پر ملے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، اس میں عمل بھی لکھا جاتا ہے. اور آگے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے، پھر جہنمیوں والا عمل کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے. تو اعمال بنیاد ہوں گے، جنت اور جہنم میں انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر جائے گا. اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کون انسان شقی ہے، کون انسان سعید ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، اس کا بہتر علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اور باس بعد الموت کا بھی ثبوت اس حدیث سے ملا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو نطفے سے علقے سے مضغہ سے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، تو اسی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور ایمان کی جو ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں سے جو 6واں رکن ہے تقدیر پر ایمان، قضاء اور قدر کے اوپر ایمان، اس کا بھی ثبوت اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قضاء اور قدر کے مطابق ہی کائنات چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق کائنات چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے اس سے ذرہ برابر انسان بچ نہیں سکتا ہے. لیکن چونکہ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، اس لیے انسان کو ایسا عمل کرنا چاہیے جو اس کے لیے مفید ہو، اور ایسا علم سیکھنا چاہیے جو اس کے لیے مفید ہو. تقدیر کے سہارے بیٹھنا نہیں ہے. تقدیر میں لکھا ہے لیکن تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم ہے. تو ہمیں دین کے اعتبار سے اور ہماری دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جو چیز ہمارے لیے بہتر ہو، ہمیں وہ قدم اٹھانے چاہیے. اس کے بعد آج کے ایپیسوڈ کی جو آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 5. آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں. سب سے پہلے حدیث کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کتاب الصلح حدیث نمبر 2697 اور صحیح مسلم کتاب العقدیہ حدیث نمبر 1718 کے اندر موجود ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہے جو امام نووی نے جو نقل کی، وہ الفاظ آئیے دیکھتے ہیں. عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس دین کے اندر نہیں تھی، فہو رد، تو اس کا وہ عمل مردود ہے، اس کا عمل لوٹا دیا جائے گا. اور صحیح مسلم کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تھا تو وہ عمل مردود ہے. حدیث کی جو راویہ ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. آپ حضرت خدیجہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھیں، اور ان کے علاوہ اللہ کے رسول کے نکاح میں کوئی کنواری خاتون آپ کے نکاح میں نہیں آئی تھی. اپنی سخاوت میں، اپنے علم و عمل میں، اپنے حفظ میں، اپنے فصاحت و بیان میں آپ بے مثال تھی. امام ذہبی فرماتے ہیں ہی افقہ نساء الامت علی الاطلاق، حضرت عائشہ پوری امت کی تمام عورتوں میں دین کی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والی خاتون تھی، فقیہہ تھیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول کہتے ہیں ما اشکل علینا حدیث قط فسألنا عنہ عائشہ، جب بھی ہمارے اوپر کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی مشکل میں ہم پڑے اور ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے بارے میں سوال کیا، الا وجدنا عندہا منہ علما، تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ کے پاس کوئی نہ کوئی علم ضرور ملا، کوئی نہ کوئی معلومات ضرور ملی. 2210 حدیثیں آپ سے مروی ہیں، اور سن 58 ہجری میں مدینہ میں تقریباً 66 سال کی 66 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی. یہ جو حدیث ہے بدعات کے رد کے بارے میں، یہ حدیث یعنی حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے. اس حدیث نے تمام قسم کی بدعات کی جڑوں کو اکھاڑ دیا ہے. اس حدیث کو سمجھنے کے بعد انسان بدعات کو دین نہیں سمجھ سکتا ہے. اسی لیے حافظ ابن حجر اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں ھذا الحدیث معدود من اصول الاسلام وقاعدۃ من قواعدہ، یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے یہ حدیث. اور اس حضرت عبد الرحمن السعدی بہت مشہور عالم اور مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں ھذان الحدیثان العظیمان یدخل فیہما الدین کلہ، کہتے ہیں کہ یہ حدیث اور جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث اور الاربعین کی بھی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات،
یہ جو دونوں حدیثیں ہیں ان دونوں حدیثوں کے اندر پورا دین داخل ہو جاتا ہے. اصولہ و فروعہ ظاہرہ و باطنہ، کہتے ہیں کہ دین کی اصول جو ہے ایمان اور عقیدہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور جو فروعات ہیں جو عبادات ہیں اور جو دیگر اعمال ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. ظاہری اعمال بھی شامل ہے، باطنی اعمال بھی شامل ہے. فحدیث عمر انما الاعمال بالنیات، کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی جو حدیث انما الاعمال بالنیات ہے وہ باطنی اعمال کے لیے کسوٹی ہے. دل میں آپ کے کیا ہے اس کے حساب سے اعمال کا اللہ کے ہاں دار و مدار ہوگا. تو جو باطنی اعمال ہے جن کا تعلق دل سے ہے اس کے لیے وہ کسوٹی ہے. وہ حدیث عائشہ میزان الاعمال الظاہرہ، اور حضرت عائشہ کی حدیث ظاہری اعمال کے لیے. آپ کوئی عمل کر رہے ہیں ظاہری اعتبار سے بہت اچھا ہے، مگر اگر وہ اللہ کے رسول کی شریعت میں نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ تو پھر وہ مردود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ظاہری اعمال کے لیے کسوٹی کا کام کرتی ہے. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن السعدی کہتے ہیں ففیہما الاخلاص للمعبود والمتابعۃ للرسول، کہتے ہیں ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھو تو ایک اصول ملتا ہے کہ معبود کے لیے اخلاص ہونا چاہیے. انما الاعمال بالنیات سے معلوم ہوا کہ اخلاص ہونا چاہیے معبود کے لیے، اور حضرت عائشہ کی حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول کی اتباع ہونی چاہیے، اور یہی دونوں شرطیں ہیں ہر قول اور عمل کے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے کے لیے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت عائشہ کی اس حدیث کے بارے میں، کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تمام عبادتیں، چاہے وہ غسل ہو، وضو ہو، نماز ہو، روزہ ہو، اگر وہ شریعت کے خلاف کی جائے، شریعت نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے ہٹ کر کے کی جائے، تکون مردودۃ علی فاعلھا، تو کرنے والے کو ثواب تو چھوڑ دو رد کر دی جائے گی، اس کے لیے وبال ہو جائے گی وہ عبادت. وضو ہم اپنے من سے کر رہے ہیں، نماز اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ اور روزے کے بارے میں اپنا بنایا کوئی طریقہ اگر ہم ایجاد کر رہے ہیں تو وہ عمل ہمارا مردود ہوگا. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کون کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، کون کون سے مسائل نکلتے ہیں. سب سے پہلا جو مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عبادت کے لیے شرعی دلیل ضروری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہمارے دین میں جو چیز نہ ہو، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو دین میں نہ ہو اور دین میں نکال دی جائے. پتہ یہ چلا کہ عبادت کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ منع کہاں ہے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا ثابت کہاں ہے. اس کے لیے شرعی دلیل کا ہونا ضروری ہے. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ بدعت پر گناہ ہوگا نہ کہ ثواب نہیں ملے گا، الٹے گناہ ہوگا. تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دین مکمل ہے، اب اس دین میں کوئی نیا کام داخل نہیں کیا جا سکتا. چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی چیز کی اصل شریعت میں ہو لیکن طریقہ ہمارا اپنا بنایا ہوا تب بھی وہ چیز بدعت ہے. من احدث کے عموم سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بھئی مثال کے طور پر نماز ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی اصل شریعت کے اندر موجود ہے، لیکن ہم نے کوئی ایسی نماز ایجاد کر لی کہ جو نماز شریعت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، تو وہ نماز بدعت مانی جائے گی. اصل تو شریعت میں ہے مگر جو طریقہ ہم نے نکالا ہے وہ طریقہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، تو وہ چیز بھی بدعت مانی جائے گی. تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے ٹوٹل 3 حدیثوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھا. سب سے پہلی حدیث جو تھی وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث تھی، اسلام کے 5 ارکان اس کے اندر بتائے گئے. پھر دوسری حدیث ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھی، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوتا ہے، جو 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، اور پھر تقدیر کی کیا اہمیت ہوتی ہے ہم نے اس حدیث میں دیکھا. اور پھر تیسری حدیث آج ہم نے دیکھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعت کے رد کے بارے میں. حضرت ابو عبداللہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بالکل واضح ہے اور حرام بالکل واضح اور کلیئر ہے. وبینہما امور مشتبہات، اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاؤٹ فل ہیں، جو مشتبہ ہیں، جو شک والی ہیں. لا یعلمہن کثیر من الناس، ان کا صحیح حکم کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے. سارے لوگ نہیں جانتے ایسا نہیں، کچھ اہل علم ہیں جو مضبوط علم والے وہ جانتے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. فمن اتقى الشبہات، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شبہات سے بچ جائے، جو ڈاؤٹ والی چیزوں سے بچ جائے، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے اپنے دین کو اور اپنی آبرو کو بچا لیا. ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہات میں پڑ گیا، وقع فی الحرام، تو وہ حرام میں پڑ گیا.
یعنی اگر ڈاؤٹ والی چیزوں میں کوئی پڑ گیا تو پھر سمجھو وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا، وہ حرام کام بھی کر لے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنی اس بات کو ایک مثال سے واضح کرتے کہتے ہیں کرائی یرعا حول الحما، ایک چرواہا ہے جو اپنے جانوروں کو کسی سرحد کے پاس، کسی کی باؤنڈری کے پاس اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے، جہاں سے دوسرے کی باؤنڈری شروع ہو رہی ہے۔ یوشک ان یقع فیہ، اگر وہ باؤنڈری کے پاس اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے تو قریب ہے کہ وہ باؤنڈری کے اندر چلا جائے گا، جانور اس کے اندر جا کر کے بھی چر لیں گے۔ الا وان لکل ملک حما، اللہ کے نبی فرماتے سنو، ہر بادشاہ کی اپنی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اپنی ایک بارڈر ہوتی ہے، اپنی ایک سرحد ہوتی ہے۔ الا وان حما اللہ محارمہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی جو بارڈر ہے، جو سرحد ہے، وہ اس کی محرمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ ایک بارڈر ہے کہ اگر اس بارڈر کو ہم نے کراس کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ الا وان فی الجسد مضغۃ، اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سنو، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک حصہ ہے، ایک آرگن ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ آرگن صحیح ہے تو ساری باڈی، سارا بدن صحیح ہے، اور وہ آرگن گڑبڑ ہے تو سارا بدن گڑبڑ ہے۔ اور وہ کون سا آرگن ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ یہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت نعمان بن بشیر ہیں، جن کا تعلق انصاری صحابہ سے ہے، اور انصار کے مشہور قبیلہ خزرج سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے والد حضرت بشیر بھی صحابی ہیں، اور آپ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں۔ مدینہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انصاری صحابہ کے یہاں جو سب سے پہلی پیدائش ہوئی، جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا، وہ یہی حضرت نعمان ابن بشیر تھے۔ مہاجرین کے یہاں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا مدینہ آنے کے بعد، وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، اور انصاری صحابہ میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا؟ حضرت نعمان ابن بشیر پیدا ہوئے۔ 114 حدیثیں آپ سے روایت کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی کی وفات کے وقت آپ کی عمر جو ہے 8 سال 7 ماہ تھی، اور سن 64 ہجری میں آپ شہید ہوئے۔ یہ جو حدیث حضرت نعمان ابن بشیر کی آپ نے سنی، حلال بالکل واضح، حرام بالکل واضح ہے، اور دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، یہ جو پوری حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے بڑی اہم حدیث ہے، اور ان بنیادی حدیثوں میں سے ہے جن کو علماء نے یعنی اسلام کے قواعد اور اسلام کے اصول میں سے قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ کرمانی کہتے ہیں اجمع العلماء علی عظم موقع هذا الحدیث، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث بہت عظمت کی حامل ہے۔ وَإِنَّهُ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ الْإِسْلَامِ، یہ حدیث ان حدیثوں میں سے ہے جن کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا دار و مدار ہے، اسلام ڈیپینڈ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ قال جماعت وهو ثلث الاسلام، ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ یہ 1/3 اسلام اس حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اور 1/3 کیوں ہے؟ کیونکہ باقی جو 2 حدیثیں، ایک انما الاعمال بالنیات ہے، اور ایک من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آگے یہ حدیث بھی آئے گی تو ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی کہ حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، اور دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ڈاؤٹ والی ہیں، تو یہ جو ڈاؤٹ والی ہیں، ایسا نہیں کہ یہ سارے لوگوں کے لیے ڈاؤٹ والی ہیں، اس لیے آگے اللہ کے نبی نے کہا کہ لا یعلمہن کثیر من الناس، ان کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے، لیکن جو راسخین فی العلم ہیں، جو اوتھینٹک علماء ہیں، قرآن و سنت پر جن کی نظر ہے، وہ ان ڈاؤٹ والی چیزوں کے بارے میں بھی شریعت کا حکم پتہ لگا لیتے ہیں، لیکن عامت الناس کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، تو ان کے لیے وہ ڈاؤٹ والی چیز رہ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان ڈاؤٹ والی چیزوں سے اگر کوئی بچ جائے، اپنے آپ کو بچا لے، تو اس نے اپنے دین کو اور اپنی آبرو کو بچا لیا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی چیز فی نفس ہی حلال ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ڈر ہے کہ لوگوں کی نظر میں مطعون ہو جائیں گے، لوگ ہمیں غلط سمجھیں گے، تو شرعاً آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بچا جائے تو بہتر ہے، تاکہ آدمی کی آبرو محفوظ رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض سلف کا یہ قول ہے من عرض نفسہ للتہم فلا یلومن من اساء به الظن، کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں پر پیش کرے، ایسا کام کرے جس کی وجہ سے لوگوں کے دماغ میں غلط خیال پیدا ہو، ایسی جگہوں پہ جائے جس سے تہمت اس کے اوپر لگ سکتی ہے، تو جو اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں پر پیش کرے، تہمت والی چیزوں پر پیش کرے، تو سلف کہتے ہیں کہ فلا یلومن من اساء الظن به، تو اگر کوئی اس کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے تو اس کو برا بھلا نہ کہ اس کو ملامت نہ کرے، کیونکہ اس نے بدگمانی کا موقع دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بدگمانی کا موقع دینے والی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی حرکتوں سے، ایسی جگہوں سے اور ایسے اعمال سے بچنا چاہیے۔ اور حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے
اللہ کے نبی نے جو دل کی اہمیت بیان کی ہے کہ الا وہی القلب، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دل ہے یہ تمام اعضاء کا سردار اور اس کا بادشاہ ہے، اور چونکہ دل جو ہے نیت کا محل بھی دل ہے، انسان کی عمل کے پیچھے انسان کی نیت کیا ہے یہ دل ہی میں ہوتی ہے، لہٰذا ایک طریقے سے تمام اعمال کی درستگی اور اس کا دار و مدار انسان کے دل پر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو بات کی وہ بالکل پرفیکٹ بات ہے کہ اگر وہ صحیح ہے، دل صحیح ہے، دل کا معاملہ صحیح ہے، تو سارے اعمال اور سارے بدن کے سارے اعضاء جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ اور اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ دل جو درست ہوتا ہے تو 9 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے دل درست ہو سکتا ہے۔ کون سی 9 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز ہے غور سے، تدبر سے قرآن پڑھا جائے۔ دوسری چیز ہے کہ پیٹ کو خالی رکھا جائے، ضرورت بھر کھانا کھایا جائے، کم کھانا کھایا جائے، زیادہ نہ کھایا جائے، اس سے بھی دل درست رہتا ہے۔ تیسری چیز رات کو قیام اللیل کیا جائے۔ چوتھی چیز التضرع عند السحر، صبح کے وقت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا جائے، تضرع کیا جائے۔ پانچویں چیز ہے مجالسۃ الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے۔ چھٹی چیز ہے الصمت عما لا یعنی، فضول چیزوں کو زبان سے نہ بولا جائے، خاموش رہا جائے۔ اور ساتویں چیز ہے العزلۃ عن اہل الجہل، جاہل لوگوں سے، دین سے بیزار لوگوں سے دور رہا جائے، تنہا رہا جائے۔ اور آٹھویں چیز ترک الخوض فی الناس، لوگوں کے معاملات میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی نہ لی جائے۔ اور نویں چیز اکل الحلال، حلال چیزیں کھائی جائیں۔ یہ 9 چیزیں ہیں، اگر ان پر ہم عمل کریں گے تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے انسان کا دل جو ہے وہ درست رہتا ہے۔ تو حدیث سے کون کون سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ حدیث سے معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام بالکل واضح ہیں، بالکل ٹرانسپیرنٹ ہیں، اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ شریعت کسی کو نہ سمجھ میں آئے۔ شریعت کے احکام بالکل واضح ہیں۔ ہاں کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، ان کو بھی اہل علم جانتے ہیں۔ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی نہ جانتا ہو، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ دوسرا سبق ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ شبہات کے مقام سے بچے، ڈاؤٹ والی جگہوں سے، ڈاؤٹ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک مسئلہ یہ حدیث سے معلوم ہوا کہ جب آدمی ڈاؤٹ والی چیزوں میں، مشتبہ چیزوں میں پڑے گا تو پھر اس کے لیے حرام چیزوں میں پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ ایسی چیزوں میں ایسی چیزیں کر لیتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، تو پھر اس بات کی بھی پاسبلٹی ہے کہ جو چیزیں کلیئر حرام ہیں ان کو بھی آگے آپ کر لیں گے۔ شریعت کا ایک قاعدہ بھی معلوم ہوا، سد ذریعہ کا قاعدہ، کہ جو چیز حرام تک لے کر کے جاتی ہو اس سے بھی بچا جائے۔ حرام تو غلط ہی ہے، حرام تک لے کے جانے والی چیزوں کا بھی راستہ بند کر دیا جائے، یہ شریعت کا ایک اصول معلوم ہوا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ بات کو سمجھانے کے لیے مثال بیان کی جا سکتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کرائی یرعی حول الحما، جیسے ایک چرواہا ہے جو اپنے جانوروں کو چراتا ہے، یہ پوری مثال اللہ کے رسول نے بیان کی۔ اور حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دل بہت اہم چیز ہے، اور دل کی اصلاح یہ سب سے اہم ہے۔ دل کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی باقی بدن کے اعضاء اور جوارح اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 6 تھی۔ اب آئیے اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں جو الاربعین کی 7ویں نمبر کی حدیث ہے۔ آئیے پہلے حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 55، حدیث کے راوی حضرت تمیم بن اوس داری ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ان ابی رقیہ تمیم ابن اوس الداری، حضرت تمیم ابن اوس داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی چاہنے کا نام ہے، دین خلوص کا نام ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، دین کس کے لیے بھلائی چاہنے کا نام ہے، کس کے لیے خلوص کا نام ہے، کس کے لیے خیر خواہی کا نام ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے بھی خیر خواہی، ولکتابہ، اور اللہ کی کتاب کے لیے بھی خیر خواہی، ولرسولہ، اللہ کے رسول کے لیے بھی خیر خواہی، ولأئمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے جو ائمہ ہوں ان کے لیے بھی، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے، ان سب کے لیے بھلائی چاہنا اور خلوص، اس کا نام دین ہے۔ حدیث کے راوی حضرت تمیم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ سن 9 ہجری میں ایمان لائے، آپ کے ساتھ آپ کے بھائی نعیم بھی اسلام لائے تھے۔ بہت عابد اور زاہد صحابی تھے، 9 دن میں قرآن آپ ختم کر لیا کرتے تھے۔ آپ فلسطین میں جا کر کے، وہیں فلسطین کے رہنے والے تھے، اور وہیں آپ جا کر کے پھر بس گئے، اور سن 40 ہجری میں فلسطین میں آپ کی وفات ہوئی۔ حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور اس طریقے سے پورے دین کی ڈیفینیشن اس حدیث کے اندر کر دی گئی ہے، تو یہ حدیث بھی ان حدیثوں میں سے ہے جن پر پورے دین کی بنیاد ہے۔
حدیث میں جو یہ کہا گیا کہ اللہ کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے، تو اللہ کے لیے خیر خواہی یا اللہ کے لیے خلوص کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اور اللہ کی توحید کا اقرار کریں، اللہ ہی کو رب مانیں، اللہ ہی کو معبود مانیں، اور اس کی جو بھی صفات قرآن و حدیث میں آئی ہیں ان کا ہم اقرار کریں، ان کو اللہ کے لیے ثابت مانیں، اور اس طریقے سے ثابت مانیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا حق ادا کریں اور ہر حال میں اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے نصیحت میں، اللہ کے لیے خیر خواہی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کیا ہے؟ اس کو یاد کیا جائے، اس پر تدبر کیا جائے، اس کے الفاظ کو، اس کے معنی کو سیکھا جائے اور اس پر عمل کرنے میں محنت کی جائے۔ یہ ہے اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت۔ اللہ کے رسول کے لیے نصیحت کیا ہے؟ آپ کی نبوت کی تصدیق کی جائے، آپ جو شریعت لے کر کے آئے اس کو قبول کیا جائے، اور آپ کے لیے آپ کی اطاعت کی جائے، اور آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لایا جائے، جن سے روکا ہے اس سے رک جایا جائے، اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے، آپ کے آگے نہ بڑھنے کی کوشش کی جائے، آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کا اعتراف کیا جائے، آپ کا احترام کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کے اندر آ جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے ائمہ کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے والی ہوں، مسلمانوں کے حکمراں ہوں، ان کی یعنی معروف کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے، اور کفار سے اگر ان کا جہاد ہو رہا ہے تو اس میں ان کا ساتھ دیا جائے، اور اسلامی اگر حکومت ہے تو زکوٰۃ اور صدقات کا جو سسٹم ہو اس کے تحت زکوٰۃ ادا کی جائے، اور ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے۔ یہاں ائمہ دین میں، ائمہ میں دین کے ائمہ بھی شامل ہیں، یعنی وہ ائمہ جنہوں نے دین کے لیے محنت کی، دین کے لیے اجتہادات اور دین کے لیے انہوں نے محنت کی اور دین کو سمجھنے میں انہوں نے کام کیا، ان کے اجتہادات کی قدر کی جائے، اور اسی طریقے سے ان کا احترام کیا جائے، ان کی دین کی جو محنتیں ہیں ان کے لیے اس کی قدر کی جائے۔ اور عام مسلمانوں کے لیے جو نصیحت کا لفظ حدیث میں آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی عام مسلمانوں کے لیے بھی پسند کریں، اور عام مسلمانوں میں اگر کوئی کمی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، ان کے راستے سے تکلیفیں دور کریں، ان کے عیوب پر پردہ ڈالیں، جو ہم سے بڑے ہیں ان کا احترام کریں، جو چھوٹے ہیں ان پر شفقت کریں۔ یہ تمام چیزیں عام مسلمانوں کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی میں آتی ہیں۔ تو ایک طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ حدیث جو ہے پورے دین کا خلاصہ ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین کسی کے ساتھ برا کرنے کا نام نہیں، دین سب کے ساتھ اچھا کرنے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہمارا رب ہے تو اس کے ساتھ ہم کیا اچھا کریں گے؟ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا ہم حق جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اس کی توحید کا اقرار کریں اور صرف اسی کی عبادت کریں، یہ اس کے لیے نصیحت اور خیر خواہی ہے۔ باقی جو اللہ کے رسول اور کتاب اور مسلمانوں کے ائمہ اور عام مسلمانوں کا جو معاملہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس حدیث سے کیا مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ معلوم ہوا کہ دین جو ہے، اللہ کے نبی نے جو الفاظ استعمال کیے، الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے دین کا خیر خواہی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا یا لوگوں کی بھلائی چاہنا یا لوگوں کے ساتھ سچائی کا برتاؤ کرنا، اس کے ساتھ ہمارے دین کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے پورے دین کو نصیحہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے تعلیم کا بہترین انداز بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بات کو شارٹ میں بیان کیا، الدین والنصیحہ، پھر اس کو تھوڑا کھول کے بیان کیا۔ تو یہ تعلیم کا ایک انداز ہوتا ہے کہ پہلے بات کو شارٹ پیش کیا جائے، پھر ڈیٹیل سے اس کو پیش کیا جائے۔ اور صحابہ کا بھی، یعنی علم کے معاملے میں صحابہ کی دلچسپی معلوم ہوئی کہ صحابہ نے فوراً پوچھا، اللہ کے نبی دین کس کے لیے خیر خواہی کا نام ہے؟ تو صحابہ ہر اہم چیز کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ہم کوئی بات بیان کریں تو الاہم فالاہم، جو موسٹ امپورٹنٹ ہو اس کو پہلے بیان کریں، جو سب سے اہم ہو اس کو پہلے بیان کریں۔ پہلے اللہ کا نام لیا، اس کے بعد کتاب کا نام لیا، اس کے بعد رسول کا نام لیا، اس کے بعد مسلمانوں کے حکمراں کا نام لیا۔ اچھا، کتاب کا نام پہلے لیا، رسول کا ذکر بعد میں کیا۔ حالانکہ جو کتاب کو مانے گا وہ رسول کو بھی مانے گا، جو رسول کو مانے گا وہ کتاب کو بھی مانے گا۔ تو کتاب کا ذکر اس لیے پہلے کیا کیونکہ کتاب ہمیشہ باقی رہے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو عمر ہے آپ کی وہ گزارنے کے بعد دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے، لیکن کتاب ہمیشہ باقی رہے گی، اس لیے کتاب کا ذکر پہلے کیا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو یعنی مسلمانوں کے حکمراں ہوں ان کے حقوق کا بھی لحاظ رکھا جائے، ائمہ دین جو ہیں ان کے بھی حقوق کا لحاظ رکھا جائے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی سوسائٹی کا کوئی امام ہونا ضروری ہے، ان کا کوئی امیر ہونا ضروری ہے، ان کو اپنا کسی نہ کسی کو امیر بنانا چاہیے۔ اور نصیحت
جب دین خیر خواہی کا نام ہے تو نصیحت کا الٹا ہوتا ہے غش، دھوکہ، برا چاہنا. تو جب دین خیر خواہی کا نام ہے تو برا چاہنا حرام ہے، غش حرام ہے، دھوکہ دھڑی حرام ہے. یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا. اب آئیے آج کے ایپیسوڈ کی آخری حدیث دیکھ لیتے ہیں. الاربعین کی 8ویں حدیث ہے یہ، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تذکرہ ہم پیچھے کر چکے ہیں. آئیے حدیث صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 25، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 22. حدیث کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں. ان ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، میں لوگوں سے جنگ کروں، حتی یشہدوا، جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں. جب تک یہ 3 کام نہ کر لیں مجھے ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ ایسا کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو معبود مان لیں، اس کے رسول کو رسول مان لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان کو مجھ سے محفوظ کر لیا. إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، سوائے اسلام کے حق کے، یعنی اسلام میں جہاں کسی کو قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے، حق دیا گیا ہے، اس کے علاوہ ایسا آدمی جو یعنی اسلام قبول کر لے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اب اس سے جنگ نہیں کی جا سکتی. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. یعنی ظاہری طور پر اگر ایک انسان مسلمان ہے، نماز قائم کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، تو ہم اس کو مسلمان ہی ٹریٹ کریں گے، اس کو مسلمان ہی کنسیڈر کریں گے، اس کے دل کا معاملہ ہم اللہ کے حوالے کریں گے. یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام میں جو جہاد کا حکم ہے، تو وہاں جس سے ہم جنگ کرتے ہیں اس کو ہم یہ آفر کریں گے، یہ پیشکش کریں گے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کر لے، تو اب اس کے بعد اس سے جنگ نہیں کی جائے. اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جس طریقے سے اسلام میں توحید کی اہمیت ہے، اللہ کے رسول کی رسالت کی اہمیت ہے، ویسے ہی نماز اور زکوٰۃ کی بھی اہمیت ہے. نماز کا منکر بھی کافر ہے، زکوٰۃ کا منکر بھی کافر ہے. اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے، زکوٰۃ نہ دے، تو ایسے شخص سے بھی قتال کیا جائے گا. جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے جب زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی اور ان سے جنگ کی. حدیث سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، سب سے پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ یہ جو حدیث ہے، ظاہر ہے کہ جزیرۃ العرب کے جو مشرکین تھے ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بات کی کہ ان سے مجھے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے. تو عرب کے اندر مشرکین عرب جب تک اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل نہ ہو جائیں ان سے جنگ کی جائے گی. ایک مسئلہ تو یہ حدیث سے معلوم ہوا. دوسرا، یا تو وہ یعنی اسلام قبول کریں یا اسلامی حکومت کے اندر رہ کر کے وہ جزیہ دیں، جو اسلام کا سسٹم ہے، اسلام کا طریقہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا انکار کرے تو وہ بھی کافر ہے اور اس سے بھی جنگ کی جائے گی. اور ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ ظاہر کے مطابق لاگو ہوں گے، باطن کا معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے گا. اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی کلمہ گو ہے، ظاہری اعتبار سے کلمہ پڑھ رہا ہے اور نماز ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے الفاظ آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں. عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم به فأتوا منہ ما استطعتم فإنما اہلک الذین من قبلکم کثرت مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم. یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الاعتصام کے اندر حدیث نمبر 6777 6777 اور صحیح مسلم کتاب الفضائل 1337 1337 نمبر کی حدیث ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ جن کا اصل نام جو ہے عبد الرحمن ابن صخر تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس سے میں نے تمہیں روکا ہے اس سے بچو، اور جس چیز کا میں نے تم کو حکم دیا، وما امرتکم بہ، جس چیز کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، فأتوا منہ، تو تم وہ کام کرو، مستطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو. فإنما أهلك الذين من قبلكم، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، کثرت مسائلہم، ان کے بہت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے،
واختلافهم علی انبیائہم، اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، آئیے ان کے بارے میں ایک مختصر سی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ کا اصل نام عبد الرحمن ابن صخر تھا اور آپ کا تعلق یمن کے مشہور قبیلہ دوس سے تھا۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے اور حدیثوں کو یاد کرنے والے آپ ہی ہیں۔ آپ جس سال غزوہ خیبر ہوا تھا اسی سال آپ اسلام لائے اور غزوہ خیبر میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا ایک مقصد یہی بنا لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، حضر میں، ہر حال میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور اللہ کے نبی کی ایک ایک یعنی آپ کی ایکٹیویٹی کو، آپ کے قول کو، آپ کے عمل کو یاد کرتے تھے۔ آپ مدینہ کے امیر بھی رہے، اور بلی آپ نے ایک پالی تھی، اس سے بڑی انسیت اور محبت تھی، اس وجہ سے آپ کو ابو ہریرہ کا خطاب دیا گیا۔ ابو ہریرہ کے نام سے ہی آپ مشہور ہو گئے۔ ہریرہ کے معنی بلی کے بچے کو ہریرہ کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں، یعنی سن 57 میں یا سن 58 میں یا سن 59 میں مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا ایک کانٹیکسٹ ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک سبب ہے اس کا۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 1337 نمبر کی حدیث میں اس کی ڈیٹیل ہے۔ اس حدیث کی یہ جو بات اللہ کے رسول نے کہی، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو، فحجو، حج کرو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ ہر سال حج فرض ہے؟ فسکتا، اللہ کے رسول خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حتی قالها ثلاثا، پوچھنے والے نے 3 بار یہ سوال کیا کہ کیا ہر سال ہے، ہر سال ہے، ہر سال ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ واجب ہو جاتا، ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور اگر ہر سال فرض ہو جاتا تو پھر تمہاری استطاعت کے باہر ہو جاتا، طاقت کے باہر ہو جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا ضروری ما ترکتکم، جس حال پر میں نے تم کو چھوڑا ہے اسی حال پر مجھے چھوڑ دو۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، تم سے پہلے کے لوگ اپنے بہت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی استطاعت ہو وہ کام کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جس چیز سے میں روک دوں اس سے بچو۔ یہ ہے اس حدیث کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ۔ حدیث سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، جو احکام ثابت ہوتے ہیں، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے دیں وہ چیز واجب ہوتی ہے۔ اگر حدیث میں یہ کہہ دیا کہ یہ کام کرو تو وہ کام فرض ہے، واجب ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل موجود ہو جس سے وہ حکم جو ہے وہ استحباب کی طرف منتقل ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، پھر دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، وہ حکم آپ نے وجود کے لیے، یعنی کمپلسری نہیں آپ نے اس کو قرار دیا تھا، بلکہ بہتر اور مستحب آپ نے اس کو کہا تھا۔ تو جس چیز کے بارے میں ایسی وضاحت نہ ہو اور آپ نے حکم دیا ہو یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہو تو وہ کام فرض ہوتا ہے، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول روک دیں وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ ایک اصول تو یہ معلوم ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا اس حدیث سے کہ انسان کے اوپر فرائض میں کی انجام دہی میں اس کی استطاعت کے باہر کوئی اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ اگر مثال کے طور پر اگر ایک انسان جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اب اس پر یعنی ضروری نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے پڑھے۔ استطاعت کے باہر کوئی چیز انسان کے اوپر واجب نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا اس حدیث سے کہ ہمارا دین بالکل آسان ہے۔ ہمارا دین انسان کی فطرت اور انسان کی ضروریات اور اس کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے اس پر ذمہ داریاں اور فرائض اور احکام عائد کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہماری شریعت نے ہم پر کوئی ایسا حکم ڈالا ہے جو ہماری برداشت اور طاقت اور ہماری کیپیسٹی سے باہر ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت نے جتنی چیزوں سے روکا ہے تمام چیزوں کو جب ہم چھوڑیں گے تب شریعت کی فرما برداری مانی۔ ایسا نہیں کہ جو ہمارا جی چاہے اس کو لے لیں، جس چیز کا ہمارا جی نہ چاہے اس کو ہم چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا جس چیز سے میں منع کر دوں اس سے رک جاؤ، وہ پھر آپ کی چوائس نہیں چلے گی، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اس سے رک جانا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ فضول سوالات سے، لایانی سوالات سے، خاص طور سے جب اللہ کے رسول کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت تو اور خطرناک معاملہ تھا کہ فضول سوالات کی وجہ سے کوئی حکم تبدیل بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز واجب ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب یہ خطرہ نہیں رہ گیا، لیکن پھر بھی دین کے معاملات میں وہی سوال کیے جائیں جو واقعی سوال ہوں، جن کا تعلق دین اور دنیا کے کسی اہم معاملے سے جڑا ہو۔
فضول سوالات، بال کی کھال والے سوالات نہ پوچھے جائیں۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بہت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 9۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی جو حدیث ہمارے سامنے ہے 10 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آئیے حدیث کے الفاظ لیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب الزکوٰۃ کی 1015 نمبر کی حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، طیب ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو مرسلین کو، رسولوں کو دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 ہے جو اللہ کے نبی نے تلاوت کی، کہ اللہ نے فرمایا کہ اے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، عمل صالح کرو۔ اور یہ تو رسولوں کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اے ایمان والو ہم نے تم کو جو پاک چیزیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے، اشعث، اس کے بال بالکل پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سفر میں آدمی اپنے بال وغیرہ کو سنوار نہیں پاتا ہے، بال بالکل بکھر جاتے ہیں، پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ اغبرا، اور وہ انسان خود جو ہے گرد و غبار میں، ڈسٹ میں بالکل اٹا ہوا ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ وَمَطْعَمُهُ حرام، لیکن اس کا کھانا جو ہوتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے۔ وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پانی حرام کا ہوتا ہے۔ وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور اس کی پرورش، اس کی غذا جو ہے وہ حرام چیز سے ہوتی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ کے رسول سوالیہ انداز میں کہتے ہیں بتاؤ ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں سب سے پہلی جو بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام طیب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے وہ پاک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے۔ اس کی شریعت، اس کے احکام، اس کے افعال سب کے سب پاک ہیں اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز جو حدیث سے معلوم ہوئی، لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی عمل ہے وہ عمل پاک ہونا چاہیے، ریا سے، شرک سے، کسی قسم کی ملاوٹ سے، خالص عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول۔ اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات اگر ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ پاک کمائی کا ہونا چاہیے، حلال کمائی کا ہونا چاہیے۔ لوٹ مار کر کے، چوری کر کے، حرام چیزوں کے ذریعے اگر ہم کوئی مال کما رہے ہیں، اس مال کا صدقہ اللہ کے قبول نہیں ہوگا۔ لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ قبول نہیں کرے گا۔ ہم عمل کی بھرمار کر دیں، اگر ہمارا عمل ناپاک ہے، پاک نہیں ہے شریعت کی، یعنی شرائط اور شریعت کی کنڈیشنز کے مطابق وہ پاک نہیں ہے، اللہ کو ہمارے عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارا عمل پاک ہو تب بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اس سے ظاہر ہو رہی ہے کہ لا يقبل الا طیبا، پاک عمل کرو گے تب اللہ قبول کرے گا، اللہ کو تمہارے عمل کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اعمال جو ہوتے ہیں ان کی دو کیٹیگری ہوتی ہے، مقبول ہوتے ہیں، مردود ہوتے ہیں، ایکسیپٹڈ، ریجیکٹڈ۔ اگر اعمال کے اندر گڑبڑی ہے، شریعت نے جو کنڈیشن بتائی ان کو ہم نے فالو نہیں کیا، تو وہ پھر مردود ہو جائیں گے، ریجیکٹڈ ہو جائیں گے۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مأمور ہوتے ہیں، ان کو بھی شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اپلائی ہوتے ہیں، ان کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام مت کرو، جس طریقے سے اہل ایمان مأمور ہوتے ہیں۔ ایک حدیث سے مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ جب ہم دین کی باتیں بتائیں، ہم ایسا جملہ استعمال کریں جس سے عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ کے رسول سمپل کہہ دیتے اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک کو پسند کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کے بعد کیا کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا، یا رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جس چیز کا حکم دیا ہے وہی رسولوں کو دیا ہے۔ تو یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول نے یعنی اس چیز کی اہمیت بتائی۔ تو دین کی جب ہم بات کر رہے ہوں تو اس کو ایسے انداز میں ہم بات پیش کریں کہ لوگوں کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں اور پاک چیزیں ہمیں کھانا ہے، کمانا ہے، تو پھر پاک کے اپوزٹ جو ہیں خبائث، ناپاک چیزیں، وہ حرام ہیں، ان کے قریب ہمیں نہیں جانا ہے۔
ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسان جو دعا کرتا ہے تو دعا کی قبولیت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. جیسے سفر ہے، اللہ کے رسول نے لمبے سفر کا ذکر کیا. سفر لمبا نہ بھی ہو، اگر آدمی سفر میں ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. صحیح حدیثوں میں ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. آدمی اپنے گھر سے دور ہوتا ہے تو بہت ساری اس کے اوپر پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ کیفیت اللہ تعالیٰ کو، اس کیفیت میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ کو وہ دعا پسند آتی ہے. اسی طریقے سے آدمی کی جو یعنی جسمانی حالت ہے، کپڑے اور اس کے جسم سے جو ہے اگر یعنی مسکنت جھلک رہی ہو، بے چارگی جھلک رہی ہو، اللہ کی بارگاہ میں آدمی یعنی بالکل لوٹا مارا ساری دنیا سے کٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا، تو وہ سچویشن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ دعا کی قبولیت کے اسباب. اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے. اسی طریقے سے یا ربی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے واسطے سے دعا کرنا، اللہ کی صفات کے واسطے سے دعا کرنا، اللہ کے ناموں کے واسطے سے دعا کرنا بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے. ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ دعا میں تکرار یا ربی ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے، یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے. لیکن ایک اہم چیز یہ معلوم ہوئی کہ یہ سارے اسباب دعا کی قبولیت کے موجود ہونے کے باوجود اگر انسان حرام کھا رہا ہے، حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، اس کی دعا قبول نہیں. اتنے سارے اسباب ہونے کے باوجود اس سے حرام کھانے کی مذمت معلوم ہوئی اور اس کا خطرہ معلوم ہوا کہ کتنی خطرناک چیز ہے اکل حرام کھانا، کہ اس کی وجہ سے انسان اتنے سارے اسباب دعا کی قبولیت کے ہونے کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. تو یہ حدیث نمبر 10 تھی. اب آج کے ایپیسوڈ کی ہم تیسری اور آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. یہ جو حدیث ہے حدیث نمبر 11 ہے اور یہ نواسے رسول حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے اور یہ ترمذی کتاب صفت القیامہ 2518 اور سنن نسائی کتاب الاشربہ 5711 نمبر کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آئیے الفاظ دیکھتے ہیں. امام نووی نے جو الفاظ نقل کیے ہیں، ان ابی محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب صبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتہ رضی اللہ عنہما. کہتے ہیں کہ ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب، حضرت حسن کی کنیت جو ہے وہ ابو محمد تھی. ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب جو اللہ کے رسول کے نواسے ہیں. سبت کے معنی نواسے ہیں. عربی میں پوتے کو حفید کہا جاتا ہے اور نواسے کو سبت کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول کے نواسے وریحانتہ اور آپ کے پھول حضرت حسن سے روایت کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کیا ہے، مجھے اللہ کے رسول کی یہ حدیث یاد ہے. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز میں تمہیں شک ہو اس کو چھوڑ کر وہ چیز اپنا لو جس میں شک ہو. ڈاؤٹ والی چیز کو چھوڑ کر کے وہ چیز اپنا لو جس میں ڈاؤٹ نہ ہو، یقین ہو. آئیے سب سے پہلے حضرت حسن کے بارے میں ایک مختصر سی معلومات حاصل کر لیتے ہیں. حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں اور سیدنا علی مرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں. سید و شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. شعبان سن 3 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے 1 سال بڑے ہیں. آپ نے 25 حج اپنی زندگی میں کیے. اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ ہوئے اور حجاز میں، یمن میں، عراق میں اور خراسان میں آپ کی 6 مہینے تک ان علاقوں میں آپ کی حکومت رہی. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے صلح کر لی اور اللہ کے رسول کی وہ پیشن گوئی آپ کے بارے میں پوری ہوئی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا. آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 حدیثیں روایت کی ہیں. آپ کی شہادت زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی. سن 50 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، آپ کی وفات ہوئی. تو یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک یعنی مختصر سا ان کا تعارف تھا. حدیث کے جو الفاظ ہیں بالکل واضح ہیں کہ جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دو، مشتبہ چیز کو، ڈاؤٹ فل چیز کو مت اپناؤ، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو. دنیا کے معاملے میں بھی کامیابی اسی میں ہے کہ آدمی ڈاؤٹ والی چیزوں میں نہ پڑے جس میں انسان کو یہ ہو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں پھر خطرہ ہوتا ہے. حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہی ثابت ہوا کہ انسان مشتبہ چیزوں سے، ڈاؤٹ والی چیزوں سے دور رہے تاکہ اس کا دل جو ہے وہ اضطراب کا شکار نہ ہو، بے چینی کا شکار نہ ہو. دل کا اطمینان تبھی ہوگا جب آدمی سرٹینٹی کے ساتھ، یقین کے ساتھ کوئی کام کرے گا. تو اللہ کے رسول نے بہت بڑا اصول بتایا اس حدیث میں کہ شک والا کام مت کرو، ایسا کام کرو جس میں یقین ہو. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی کام کرنے کے پہلے اس کے بارے میں پختہ معلومات حاصل کرو. ظاہر ہے کہ شک والی سچویشن کب دور ہوگی؟ جب آپ اس چیز کے بارے میں پوری کنفرم اور صحیح معلومات حاصل کریں گے، پختہ علم حاصل کریں گے. تو کسی چیز کے بارے میں پختہ علم حاصل کرو، اس کے بعد وہ کام کرو تاکہ اس میں کوئی
کنفیوژن، کوئی تردد نہ رہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عبادتوں میں بھی جب ہمیں شک ہو تو ہم شک کو چھوڑ کر کے یقین والا کام، مثال کے طور پہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ ہم نے 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، اور ہم کسی ایک چیز پر یقین نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ یقین پر، یعنی کم سے کم اگر 3 اور 4 میں شک ہے تو اتنا تو یقین ہے کہ ہم نے کم سے کم 3 پڑھا ہے، تو ہم اس کو 3 ہی کنسیڈر کریں گے اور 1 رکعت پوری کر کے ہم نماز سجدہ سہو کر کے نماز پوری کریں۔ تو یہ شریعت میں یہ اصول ہے کہ اگر کسی چیز کی کمی اور زیادتی میں ہمیں شک ہو جائے تو ہم کم والے کو مانیں گے اور اس کے حساب سے پورا کریں گے۔ اگر کسی ایک چیز پر یقین نہیں ہو رہا ہے، ڈاؤٹ برابر ہے، اگر کسی ایک چیز پر یقین ہو جا رہا ہے یا غالب گمان ہو جا رہا ہے تو ہمیں اس کے حساب سے اس عبادت کو پورا کر لینا چاہیے۔ اور آخری چیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے، چھوٹے چھوٹے جملوں میں اللہ کے رسول نے بڑی پوائنٹ کی اور بڑی جامع باتیں آپ نے بیان فرما دی ہیں، جس میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ زندگی کا بہت بڑا رول اور بہت بڑا اصول اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ شک والی چیز کو چھوڑ کر کے بنا شک والی چیز کو، یقین والی چیز کو اپنا لو۔ ان لوگوں کو جنہوں نے اس تحویل قبلہ کے حکم پر اعتراض کیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے سفہاء قرار دیا، بے وقوف قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان قریب کچھ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو کس چیز نے ان کے قبلے سے بدل دیا، ان کے قبلے سے ہٹا دیا۔ اس آیت کریمہ میں ایک نقطہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اعتراض کرنے والا اور قرآن و سنت پر اعتراض کرنے والا اگرچہ بذام خیش بہت بڑا عقل مند اور جینیس ہو، لیکن حقیقت میں وہ 1 نمبر کا بیوقوف اور اسٹوپڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کو بیوقوف اور سفہاء قرار دیا، ایسے لوگوں کو جو اللہ کی شریعت پر اعتراض کرے۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ کا حکم آ گیا، قبلہ تبدیل ہو گیا، اب اس پر اعتراض کرنا، اس میں چوں چرا کرنا، اگر مگر کرنا، یہ عقل مند نہیں، یہ بیوقوفوں کی نشانی۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو بعض صحابہ یہ سوچ کر کے پریشان ہو گئے کہ اب تک ہم نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں ان نمازوں کا کیا ہو؟ ہماری وہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں نماز کو ایمان قرار دیا گیا۔ اس آیت کریمہ سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے بغیر ایک مومن کے ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ رب العالمین نے نماز کو ایمان قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اپنی محبت کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس خواہش کو کیسے پورا کیا؟ رب العالمین نے اس کا بڑے پیارے انداز میں تذکرہ کیا، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے ہمارے حبیب، ہم دیکھ رہے تھے آپ کا بار بار آسمان کی طرف اپنے چہرے کو پلٹنا، اور ان قریب ہم آپ کو ضرور اس قبلے کی طرف پلٹا دیں گے اور اس قبلے کی طرف آپ کا رخ کر دیں گے جدھر آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی رضا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کہ یہاں آپ کو کتنی قربت اور اللہ رب العالمین کی آپ کو کتنی محبوبیت حاصل ہے، اس آیت کریمہ سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات بتائی گئی کہ مصیبتیں اور آزمائشیں یہ انسانی زندگی میں لگی رہتی ہیں، رب العالمین آزماتا ہے لوگوں کو، لیکن مصیبتوں میں کامیاب وہ انسان ہے جو صبر سے کام لے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ تو خوف کے ذریعے آزمائیں گے، اور کبھی بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے، کبھی جان کی کمی کے ذریعے۔ اور اے نبی بشارت سنا دیجئے صبر کرنے والوں۔ اب صبر کرنے والوں کی ایک علامت بتائی گئی، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی ٹریجڈی، کوئی آفت آتی ہے تو ان کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلتا ہے، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانے والے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے نبی نے ایک دعا سکھائی کہ جب بھی کوئی انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو یہ دعا پڑھ لے۔ کیا ہے وہ دعا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد یہ جملہ پڑھا لے کہ اے اللہ تو میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس کا بہتر بدل مجھے عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں
یہ دعا پڑھنے کے پہلے سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے؟ اتنی محبت کرنے والے اور اتنا چاہنے والے اور اتنے دیندار شوہر سے بہتر شوہر کون سا مل سکتا ہے؟ لیکن کہتی ہے کہ چونکہ نبی کا حکم تھا کہ مصیبتوں میں یہ دعا پڑھی جائے، اور میں نے پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرمایا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی زوجیت میں لیا، اور مجھے ام سلمہ سے بھی بہترین شوہر، کائنات کا سب سے بہترین انسان میرے نکاح میں آیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 164 میں 164 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر غور کرنا کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کو یہ عقل مندوں کی نشانی قرار دیا ہے۔ ایک مومن اور ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کائنات سے لاپرواہ ہو جائے اور کائنات میں جو چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کی قدرت کے جو مظاہر ہیں ان پر غور نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ فرمایا کہ یہ جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو کشتیاں بنائی ہیں جو پانی کے اندر اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اور آسمان سے اللہ نے جو پانی برسایا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور زمین میں بہت سارے چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اسی طریقے سے ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادلوں میں، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے۔ قرآن کریم کی یہ آیت غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ ہم کائنات کے اندر غور کریں اور یہاں کائنات کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر سے بالکل غافل نہ ہو جائیں۔ ایک مومن کا کام ہے کہ وہ کائنات کے اندر غور کرے اور اللہ کی توحید اور اللہ کی محبت اس کے دل میں اور زیادہ پیدا ہو اور زیادہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد ایک بات بتائی گئی آیت نمبر 165 کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی محبت کی جاتی ہے، اتنی محبت اگر کسی اور سے کی جائے تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، اللہ کا ہمسر دوسروں کو بنا لیتے ہیں۔ کیسے بنا لیتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، کہ وہ اللہ سے جیسی محبت کرنی چاہیے غیر اللہ سے کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اہل ایمان سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک نقطہ تو یہ ملا کہ ایک ایمان والے کے نزدیک سب سے محبوب ترین اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات، اس کے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہونی چاہیے تو اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ محبت جو اللہ کی ہونی چاہیے، اس قدر محبت کہ اللہ کی کوئی نافرمانی کرنے پر انسان کا دل آمادہ نہ ہو اور اللہ کی نافرمانی ہو تو انسان کے دل کو تکلیف پہنچے، یہ محبت اگر کسی اور کو